बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका नसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पंजाब की सियासत एक बड़ी अहम सियासत है पाकिस्तान की पूरी सियासत के अंदर, क्योंकि कहा यह जाता है कि पंजाब के ऊपर जिसने इक़्तिदार संभाल लिया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेडरल हुकूमत के अंदर एक बहुत कलीदी किरदार अदा करने को तैयार हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट उन्हीं की बनती है जो पंजाब के अंदर हुकूमत में हो। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारे स्कैंडल्स पंजाब में उमड़ते और उठते हुए नजर आए। बहुत सारे स्कैंडल्स को जो है सॉल्व किया गया, कुछ स्कैंडल्स अभी भी सॉल्व, लेकिन इस लड़ी में अभी रिसेंट जो एक स्कैंडल है वो है रावलपिंडी रिंग रोड का, जिसके अंदर सीएम उस्मान बुज़दार, एक वफाकी वजीर, एक साबिक SAPM यानी जुल्फी बुखारी साहब, गुलाम सरवर साहब, इन तमाम को एक तरह से इनको क्लीन चिट दी गई है और बाकी मामला जो है वो नैब में भेजने का डिसाइड किया गया है। तो अपोजिशन का ये सवाल कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का वो जो निज़ाम था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अभी तक उसका निफाज नहीं हो सका। हालांकि मुझे याद पड़ता है वज़ीर आज़म हाउस में एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद मेरे सामने और कुछ और सहाफ़ियों के सामने ये कहा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है और लोकल बॉडीज़ बड़ी अहम है डेमोक्रेसी के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उस वाले स्टैंड से यू टर्न ले लिया या मामला कुछ और है? इसके अलावा हम कुछ जाएंगे, कुछ किताब के अंदर किसी की तस्वीर आई, फिर किताब उठा ली गई, ये क्या मामला, और इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। एंड नेशनल पॉलिटिक्स पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात की तैयारी और कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी 18-19 तारीख को उधर जा रहे हैं और वो भी जाकर जलसों से खिताब करेंगे। नॉट जस्ट दैट, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने जो एक अनाउंसमेंट की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी PM और प्रेसिडेंट दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ इस क्लेम के साथ मैच करती हैं या नहीं करती, इस हवाले से भी बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, रीजनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, अफगानिस्तान के बदलते हुए सूरत हाल, 30 लाख अफगानी रेफ्यूजीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद, और उसके बाद फिर खदशा ये कि स्पिल ओवर इधर आएगा, उसका बिलखुसूस पंजाब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असर हो सकता है। इस तमाम डिस्कशन के लिए हमारे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सियासत का वसी तजर्बा तो है गवर्नर साहब आपके पास, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैं सिर्फ पंजाब तक इस तमाम इंटरव्यू को ख़त्म नहीं करूँगी, बल्कि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ भी जाएंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम पंजाब। गवर्नर साहब, पंजाब में पंजाब के सेकंड बड़े शहर, इंपॉर्टेंट शहर रावलपिंडी में रिंग रोड की का मंसूबा होता है, उसके अंदर करप्शन हो जाती है। मामला कुछ यूं आता है कि एक वफाकी वज़ीर, एक साबिक SAPM और CM बुज़दार साहब को एक तरह से क्लीन चिट दे दी जाती है। अब अपोजिशन ये कहती है कि सारा एहतसाब हमारे लिए रह गया है, क्या गवर्नमेंट के लोगों के जो नाम आते हैं उधर एहतसाब ख़त्म हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अपोजिशन की इस बात से कि एहतसाब की नज़र में सब बराबर होने चाहिए और एहतसाब जो है अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए और इंसाफ की राह में किसी किस्म की भी कोई जो है किसी को फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये रिंग रोड का ताल्लुक है, देखें जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आती है कि वहाँ पर गड़बड़ हुई है या वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं। जब आपकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है तो फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि चूँकि इसका ताल्लुक PTI से है उसको ज़रूर उसमें शामिल जो है किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो इंक्वायरी करवाई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किए कि सब की इंक्वायरी की जाए, और आपको मालूम है कि जुल्फी बुखारी ने अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि वो उस ओहदे पे रहते हुए अपने आप का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है इस्तेमाल ना कर सकें। तो फिर मैं समझता हूँ कि जब अदारे तफ्तीश करते हैं तो जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। राइट। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब इसके अंदर एक नाम जो है वो CM बुज़दार का भी आ रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली माजी में भी पिछले 3 सालों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी मोटी बड़ी करप्शन के अंदर CM बुज़दार का नाम आता रहा।
ایون سو کہ ان کے جو رائٹ ہینڈ پرسن سمجھے جاتے تھے طاہر خورشید صاحب، ان کو بھی وہ بھی نیب کی زد میں آ گئے. تو کیا اتنی کنٹروورسی اگر کسی سی ایم کے اراؤنڈ ہو جائے تو اس کے بعد بہتر نہیں ہوتا کہ کسی بہتر شخصیت کو اس کرسی پہ براجمان کیا جائے، بالخصوص ایک ایسی جماعت کی طرف سے جو یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی کنٹروورشل یا کسی بھی ایسی فگر جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہو، ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہے، اور پارلیمانی سسٹم میں میجارٹی جو ہے ایم پی ایز کی یا ایم این ایز کی، جس کو اب لیڈر چنتی ہے، وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن جاتا ہے. تو جو ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں ٹو دی پنجاب اسمبلی، اور پنجاب اسمبلی کے ممبر جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی بھی ہیں، کاف لیگ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اگر پنجاب اسمبلی کے لوگ جو ہیں اور جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور کوئی ایسا ایلیگیشن ان کے خلاف ابھی اپروو نہیں ہوا ہے. دیکھیں، الزامات لگتے ہیں، الزامات لگے، ٹی کے کو، طاہر خورشید کو نیب نے بلایا اور انشاءاللہ وہ نیب میں حاضر ہوں گے. تو اگر کوئی ان کے خلاف ایویڈنس ہوا تو کسی صورت بھی ہم یہ سفارش نہیں کریں گے کہ چونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں ٹو چیف منسٹر یا ہمارا کوئی منسٹر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر تو اپنے کسی عزیز دوست کا بھی جو ہے ان حالات میں ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں. رائٹ. اچھا، پنجاب میں ہی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بڑا کنٹروورشل بن گیا چودھری صاحب، اور وہ تھا ملالہ یوسفزئی کی کتاب کے اندر تصویر آنا، اور اس کے بعد وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے این او سی نہیں لیا تھا اس لیے ہم نے یہ کتابیں ہٹا دی ہیں. فواد چودھری فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، ان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے اس پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ واز دس دا رائٹ اسٹیپ، کنسیڈرنگ کہ آپ ایک تو انلائٹن شخصیت ہیں، دوسرا آپ انگلستان میں بڑے عرصے رہ کر آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو فگر کے طور پر جانا جاتا ہے. دیکھیں جی، ملالہ یوسفزئی کے ساتھ میں تو جہاں تک میں جانتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 اور 2013 میں جب میں جی ایس پی پلس کی کمپین کر رہا تھا تو وہاں پر یورپین یونین نے ان کو ایک جو ہے بہت بڑا ایوارڈ دینے کے لیے وہاں پر بلایا تھا. تو میں نے ملالہ سے بات کی، میں اس کو ملا، میں نے کہا کہ آپ بھی ہیلپ کریں ہماری اس جی ایس پی پلس میں. تو شی واز ویری کائنڈ. جب اس نے پارلیمنٹ میں تقریر ڈیلیور کی تو انہوں نے میرا مینشن کیا کہ گورنر پنجاب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا پاکستان کا ایک پرو پاکستانی گروپ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملالہ ان کو ایک ریسیپشن دینا چاہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ پہ ملالہ جو ہیں اس ریسیپشن میں بھی آئیں. لیکن جہاں تک اس کنٹراورسی کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ فیصلے جو ہیں یہ گورنر نے تو نہیں کرنے ہوتے ان چیزوں پہ، یہ اس پہ بہتر جواب جو ہیں فواد چودھری صاحب دے سکتے ہیں یا پنجاب کی حکومت. لیکن گورنر صاحب، ایجوکیشن از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ، آئی نو دس مچ. آپ نے ایجوکیشن کے لیے پنجاب کے اندر یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے کام بہت کیا ہے اور ابھی بھی آپ لگے ہوئے ہیں. آئی نو وٹ یور ایفرٹس آر. اسی لیے آئی تھنک یہ سوال ایٹ لیسٹ آپ کی اپنی رائے، ایک پرسنل رائے تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا. دیکھیں، آپ مجھے میرا خیال ہے کنٹراورسی میں لے کے جانا چاہتی ہیں. ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں اگر یہ اس کا معاملہ ہائر ایجوکیشن سے ہوتا تو میں یقینی طور پر اپنا ویو پوائنٹ بھی دیتا اور جو میں مناسب سمجھتا اس پہ ایکشن بھی لیتا. لیکن چونکہ ہائر ایجوکیشن سے یہ متعلقہ سوال نہیں ہے، اور مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ جتنے بھی ہم نے وائس چانسلر دیکھے، جب میں چانسلر بنا تھا تو اس وقت ہمارے 12 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں ایڈ ہاک بیسس پہ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے. میں نے تمام وائس چانسلر جو ہیں پرماننٹ لگائے ہیں، اور پھر میک شور کیا ہے کہ ان کو میرٹ پہ جو ہے ان کو لگایا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اب یونیورسٹیز جو ہیں ایک بہت، میں سمجھتا ہوں، زبردست کام کر رہی ہیں. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب جو ٹاپ رینکنگ 500 یونیورسٹیز ہیں ان میں پنجاب کی اور پاکستان کی بہت سی یونیورسٹی جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ماشاءاللہ بڑے سیٹسفیکٹری جو ہیں رن کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا گورنر صاحب، ویسے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس جواب کو گول کیا، بٹ یو آر این ایکسپرٹ آن دیٹ. میں ایک اور سوال کروں گی جو کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے، پچھلے 3 سال سے پوچھ رہا ہے،
اور وہ سوال میں اس لیے رکھ رہی ہوں فار دا سیک آف کلیئرٹی آفٹر 3 ایئرس. وہ یونیورسٹی بنانا تھا گورنر ہاؤس کو بھی, اور آپ نے تو ویسے پبلک کو بھی اوپن کیا گورنر ہاؤس, اس کا کچھ بنا گورنر صاحب, یا آپ وہ سمجھے کہ وہ نہیں ہونا؟ دیکھیں, میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ لاہور میں پہلے ہی زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. اگر ہم نے یونیورسٹیز بنانی ہیں تو ہماری حکومت نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں, پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز جو ہیں بنائیں گے. کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رحیم یار خان کے بچے, ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بچے, ڈسٹرکٹ جھنگ کے بچے جو ہیں وہ لاہور میں آ کے اسٹڈی کریں, جو پیرنٹ کے لیے بھی ان کا خرچہ, ان کی اکاموڈیشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو ہم نے رولرز ایریا میں, جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہاں پر لے کے جانا ہے, وہاں یونیورسٹیز کو ہم نے بنانا ہے. رائٹ. اچھا گورنر صاحب, ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ تو ایک ادھر سیپریٹ بنانے کی بات ہو گئی, وہ معاملہ بھی ہو گیا, لیکن صوبہ الگ بننا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ایک وعدہ لے کر آئی تھی. 3 سال کے بعد اس پر کیا کام ہو پایا؟ دیکھیں, میں اپنا جو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, تو میں تو پچھلے 30 سال سے سمجھتا ہوں, اور کمپین بھی میں نے کی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے, بلکہ پنجاب کے 3 صوبے بھی بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو اور پروگریسو بات ہوگی. انڈیا, اگر آپ بارڈر کے دوسری طرف چلے جائیں تو ان کا جو پنجاب تھا وہ ہمارے پنجاب سے بہت کم ہے, لیکن وہاں پر 3 صوبے جو ہیں بن گئے ہیں. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, پنجاب کی آبادی 55% آف پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کا بننا جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں کہ رحیم یار خان میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے, بہاول نگر لوگوں کے لیے جو ہے ادھر لاہور میں آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک سیکریٹریٹ جو ہے ملتان میں بنے گا, ایک سیکریٹریٹ جو ہے بہاولپور میں بنے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ صوبہ تو ابھی تک ہم ڈیلیور نہیں کر سکے, لیکن دس از ایٹ لیسٹ وی شوڈ اکنالج کہ دس از دا رائٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. رائٹ. لیکن گورنر صاحب, رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ آبویسلی یہاں کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہوتا, اور کوئی بھی چینج کرنا, وہ بھی اتنی بڑی چینج کرنا آسان کام نہیں ہے. وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن آپ اگر پن پوائنٹ کریں کہ یہ رکاوٹ ہے اس لیے ابھی تک جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بن سکا, تو وہ کیا رکاوٹ ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ اولڈ سینگ ہے, ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے. تو یہ تو بات درست ہے کہ کوئی رکاوٹ, تو اگر آپ کی ویل ہو تو پھر کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن مشکلات اس میں ایک تو یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ تو پنجاب میں ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, اور جو بھی ریزولوشن موو کرنا ہے اس پہ 2/3 میجارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں بھی درکار ہے اور فیڈریشن میں بھی درکار ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایشو جو ہے یہ صوبہ بنانے کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور بھی کئی اور مسئلے مسائل ہوں گے, لیکن میں پھر بھی اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے اور صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے. رائٹ. چودھری صاحب, اسی پوائنٹ پہ ہم پنجاب والے ٹاپک کو ذرا ریپ اپ کر کے اب ذرا نیشنل پالیٹکس پہ چلیں گے. آپ کا ایک کامنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی آزاد جموں و کشمیر میں جیتے گی, یہ کس حد تک صحیح ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا نیشنل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں. چودھری صاحب, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی اور صدر بھی
آزاد جموں و کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بنے گا، وہاں زور و شور سے اپوزیشن اپنی وہ کر رہی ہے، کیمپین کر رہی ہے. ادھر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی جو سودا کیا گیا ہے کشمیر کا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کر دیا ہے. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کو انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا، کسی نے جوتا دے مارا. یہ سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی اور صدر بھی دونوں ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے. کیسے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں پہلے جو ہیں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز سیاست میں حصہ لیتی ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں اور وہ سب کلیم کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بنے گی. تو لیکن جو فیصلہ ہے وہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ وہ کریں گے ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے. اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، امپارشل ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر میں فیئر اور امپارشل الیکشن ہوگا، اور جو بھی وہاں پر جیت جائے ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ہم کسی قسم کی جو کنٹروورسی ہے وہ آزاد کشمیر میں نہیں چاہتے، کیونکہ آزاد کشمیر میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے کشمیر کی جد و جہد جو ہے، کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں ملوث ہیں، اور ان کو ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں پر اپنی یونٹی جو ہے کنسنسس کی طرف جانا ہے، اور جو بھی الیکشن کا آؤٹ کم ہو تمام پارٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. رائٹ. گورنر صاحب، آپ نے فرمایا کہ فری اینڈ فیئر انتخاب کرنا ہے، اور فری اینڈ فیئر انتخاب پہ الیکٹورل ریفارمز پہ میں بھی آؤں گی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ پھر دہرایا تھا انہوں نے کہ دیکھیں جی بی میں نے اناؤنس کیا تھا 32 کروڑ کی لیڈ، مطلب 32 کروڑ دینے کی بجائے میں نے 5 ارب روپے ادھر دیے. ایسی اسٹیٹمنٹس کمنگ فرام اے فیڈرل منسٹر، گورنر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ مجھ سے آپ جنرل کویسچن جو ہیں پوچھیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے فیڈرل منسٹر کی بات، میں تو اپوزیشن کے کسی بھی جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں، وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، سیاستدان سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو میں کبھی کامنٹ جو ہے ان پہ بہت ہی کم کرتا ہوں. ٹریفک. چلیے، یو وڈنٹ لائک ٹو آنسر دیٹ. اچھا، اب الیکٹورل ریفارمز پہ آتے ہیں گورنر صاحب. آپ نے یہ فرمایا کہ کشمیر میں انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. دوسری طرف باقی جو پچھلے انتخابات 2018 کے ہوئے اس کے اوپر اپوزیشن ہمیشہ سے سوال کرتی ہے کہ یہ تو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. یہاں الیکٹورل ریفارمز کی پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے تو اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں جو ہم لوگوں نے الیکٹورل ریفارمز کیے تھے اس کے اندر 1.5 سال کی محنت کی تھی، بات چیت کی تھی، مشاورت کی تھی، اور اس کے بعد آ گیا تھا. یہاں گرم حلوہ کھانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کی نظر میں کیا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی از دیر اے لانگ وے ٹو گو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ قریب مستقبل قریب میں ہو جائے گا یہ معاملہ حل؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشن، اب تو میں پاکستان میں ہوں، جب میں پاکستان سے باہر تھا تو اس وقت بھی ایک چیز جو ہے پاکستان میں کامن ہے کہ جو بھی الیکشن سیاسی پارٹی جیتتی ہے وہ کہتی ہے کہ فیئر اور امپارشل الیکشن ہوئے ہیں. جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے یا جو امیدوار ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوگی. یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد یہ قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا جب میں برطانیہ میں تھا، میں بلیو کرتا تھا کہ یہ صرف ہارنے والے پاکستان میں شکست تسلیم نہیں کرتے، لیکن الیکشن جو ہے فیئر اور امپارشل ہوتے ہیں. لیکن جب میں پاکستان میں آیا ہوں اور یہاں پر لوگوں کو آئی وٹنس اور ان کی پرائیویٹ گفتگو سنی ہے تو میرے اپنے جو ہیں شکوک و شبہات جو ہیں وہ الیکشن کے بارے میں کم نہیں ہوئے، بڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے. آئیے ہم مل بیٹھ کے ایک ایسا سسٹم وضع بنا لیں، ایک ایسا طریقہ کار بنا لیں کہ ہم جو الیکشن ہے، الیکشن کے بعد ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دے اور کہے کہ یو ہیو ون دی الیکشن فیئرلی.
تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی مشاورت ہو، اور اس کے بعد ہم ایک ایسا فول پروف سسٹم بنائیں جس میں کوئی کسی پہ دھاندلی کا الزام جو ہے نہ لگا سکے۔ اور اس کے لیے یہ بھی کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ اس میں اصل میں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ سسٹم کی خرابی ہے کہ جب ایک حلقے میں الیکشن ہوتا ہے اور اس میں دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے خلاف جب اپیل ہوتی ہے، وہ کورٹس میں جاتا ہے، وہ چیکنگ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے 6 مہینے، سال، 3 سال اگلا الیکشن آ جاتا ہے، کورٹ میں کیس چل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف اگر ہم ایک کام کر لیں، اور میں اپوزیشن پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں جائے گا کہ اگر الیکشن ہو جائے اور مخالف کینڈیڈیٹ کہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا ہے، جعلی مہریں لگی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی 1 ہفتے کے اندر ہائی کورٹ کا اس میں جج ہو، اس میں اور کمپیریزن آ جائے، جو پوری جو بالٹ پیپرز ہیں ان کو وہ مائکروسکوپ پہ چیک کرے، اور پھر اگر اس میں کوئی ملوث ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری سزا ہو تاکہ کوئی جمہوری سسٹم کو چلانے کی سازش نہ کرے۔ اگر صرف ہم یہ کر لیں، دیکھیں برطانیہ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ کاؤنٹنگ کرانی ہے، جب تک ہارنے والا ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتا کہ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں تو کاؤنٹنگ جاری رہتی ہے۔ یہاں پر ری کاؤنٹنگ 6 مہینے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال پڑے رہتے ہیں، تھیلے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو جو کسٹڈی ہے ان کی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کا حل نہ نکالا سکے، ہمیں سسٹمز کو بنانا ہے۔ جب سسٹم بن جائیں گے کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا، اور سسٹم اس وقت بنیں گے جب اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھیں گے کہ یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ رائٹ، اچھا، اسی سسٹم کی ایک کڑی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جوہر صاحب۔ ناؤ دا کویسچن از کہ آر یو فار اور اگینسٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز؟ بیکاز اس ٹائم پر اپوزیشن تو کہہ رہی ہے آر ٹی ایس فیل ہو گیا تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو بیسیکلی دھاندلی کا ایک اور طریقہ۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں تو کسی سسٹم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم جو مرضی لے لیں، جب سسٹم چلانے والے دھاندلی کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو ہم نے یہ طے کرنی ہے کہ سسٹم بنانے والے، سسٹم چلانے والے، الیکشن کروانے والے، اگر الیکشن جب ہو رہا ہے کسی جگہ پہ، اگر وہاں پہ الیکشن کمشنر جو ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ آنیسٹ ہے، وہ دھاندلی کسی کو نہیں کرنے دیتا، تو اصل میں تو جن لوگوں نے کرنا ہے اور ان کو جزا اور سزا کا نظام بھی ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے، پریزائڈنگ افسر جو ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کو 3 سال 7 سال کی سزا ہو تاکہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا سلوشن الیکٹرانک ووٹنگ کی بھی پریزنٹیشن ہو، اس میں اپوزیشن بیٹھی ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر بیٹھے ہوں، پارلیمانی لیڈر بیٹھے ہوں، الیکشن کمیشن کے لوگ بیٹھے ہوں، تو اس کے بعد دیکھیں کہ بھئی کون سا سسٹم جو ہے سب کو ایکسیپٹیبل ہے اور اس سسٹم کو ہم فالو کریں۔ لیکن اگر اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس اہم مسئلے پہ، جو کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ سب سے اہم مسئلہ ہے، تو پھر کیسے مسئلے کا حل نکلے گا؟ لیکن چودھری صاحب وہ تو کہتے ہیں ہمیں حکومت بٹھانے کو تیار نہیں ہے، حکومت تو ہم سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتی، ہماری جو ہے وہ اسپیچ کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے، تو حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن ایک دفعہ آ کر جھوٹے منہ ہی صحیح منائے تو صحیح حکومت۔ تو ہم منانے کی میں اپیل کرتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ، ابھی اپیل کرتا ہوں، مجھے بتائیں اس الیکشن کے بارے میں، جہاں بیٹھنا ہے ہم بیٹھنے کی تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمزوری ہوگی تو آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی، لیکن پہلی جب آپ نے چیزوں کو طے کرنا ہے تو پہلے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بیٹھتے، دنیا میں نہیں بیٹھتے، پہلے ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو تاکہ وہ جو فریم ورک ہے جہاں کنسنسس پیدا کرتے ہیں، آپس میں اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، تو جب چیزیں فائنل ڈرافٹ کی طرف جاتی ہیں تو پھر لیڈرز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ رائٹ گورنر صاحب، چلیے نیشنل پالیٹکس ہو گئی، لیکن یہ نیشنل پالیٹکس اور نیشنل پوری سچویشن ہی تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہماری ریجنل سچویشن بہتر نہ ہوئی، اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। ये तमाम चीज़ें मुनहसर हैं, क्योंकि जिस तरह हमेशा बात किया करते हैं कि ख़ित्ते के अंदर एक मुल्क भी ऐसा हो जो तरक्की याफ्ता ना बन सके या वहाँ खाना जंगी हो, तो पूरा रीजन उससे इम्पैक्ट होता है। चौधरी साहब, अब ज़रा इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज आपकी नज़र इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे रही, जिस तरह आपने फरमाया भी कि GSP+ स्टेटस लेने में आपका एक बड़ा अहम किरदार था। अफ़गानिस्तान में सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, तेज़ी से खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि कुछ लोग इस सिचुएशन को भी खाना जंगी करार दे चुके हैं। Now we've already hosted many Afghan refugees for decades here, और अब ख़दशा ये है कि एक बार फिर जो वहाँ हो रही है खाना जंगी, उसके असरात हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। बॉर्डर फेंसिंग हो गई, करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुँचेगा, क्योंकि रीजन्स डेवलप, कंट्रीज़ डोंट डेवलप। आपकी नज़र में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को काम डाउन करने में क्या पाकिस्तान कोई ऐसा किरदार अदा कर सकता है कि जिससे रीजनल स्टेबिलिटी आगे बढ़े, इंस्टेड ऑफ ये कि हम इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, और ये इशू जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साउथ एशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ईरान के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्री हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं 10-12 दिन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था, और अपनी जो दौरे के दौरान मैं वहाँ पर बहुत से सेनेट के मेंबरान को मिला, कांग्रेसमैन को मिला, कांग्रेस वुमन को मिला, गवर्नर्स को मिला, डिप्टी गवर्नर्स को मिला, मेयर्स को मिला, और बहुत से इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मेरी बात हुई। तो मेरा एजेंडा ये होता था कि जब मीटिंग होनी है या पब्लिक मीटिंग है, तो मेरा एजेंडा ये होता था कि मैं फ़लस्तीन पे बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, मैं हिंदुस्तान पे बात करूं, मैं जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की कि अमेरिकन पॉलिटिशियन जो थे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि अफ़गानिस्तान के बारे में मैं उनको बताऊं कि उनकी विड्रॉयल के बाद वहाँ पर क्या होगा। तो ये सवाल मुझे हर मेंबर जो है इलेक्टेड जिसको मैं मिला हूँ उसने अफ़गानिस्तान के हवाले से मुझसे पूछा और कहा कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा करेगा। तो मैंने उन सब से ये कहा कि भाई पहले अफ़गानिस्तान के मसले को समझने से पहले अफ़गानियों के जो माजी है या उनकी तारीख़ है उन पे आपको नज़र डालनी होगी। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने आधी दुनिया पे हुकूमत की, दे कंकर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और अमेरिका पे भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भी उन्होंने जो है हुकूमत की, उन्होंने बर्रे सग़ीर में हुकूमत की, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने पंजाब के कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने बंगाल पे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सके। और जो फ़ौजें बरतानिया ने उन अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए भेजी, उन्होंने तमाम फ़ौजी कत्ल कर दिए और एक को वापस भेज दिया कि जाके बताओ कि अगर तुम दोबारा हम पे हमला करोगे तो हम ये सलूक करें। उसके बाद, और मैं ये सरप्राइज था कि बहुत से अमेरिकन को, पॉलिटिशियंस को इस बात का इल्म नहीं था। दिस इज दिस सरप्राइज मी। और फिर मैंने उनसे कहा कि आपको ये भी मालूम है कि रशिया ने इन्वेड किया, वो भी बहुत बड़ी सुपर पावर थी, लेकिन वो भी कब्जा अपना कंटिन्यू कर सके, उनको भी वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, उनको भी शिकस्त हुई वहाँ। फिर मैंने कहा कि आपने, नेटो ने, यूरोप ने, पूरी दुनिया जो है मिल के आपने अफ़गानिस्तान को कंकर करने की कोशिश की, लेकिन 18 साल के बाद आप भी वहाँ से शिकस्त खा के निकल रहे हैं। राइट। तो आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तरक्की पजीर ममलक जिसके बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो अफ़गानों को कंट्रोल कर सकता है, वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करता है। भाई अफ़गान किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अगर उनका मसला हल होना है तो वो अफ़गान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरत के ज़रिए हल हो सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। 70,000 हमारे लोग जो हैं शहीद हुए हैं। हमारी 2 से 4 मिलियन तक डिफरेंट टाइम में हमने रेफ्यूजीज़ को, महाजरीन को यहाँ पर जो है संभाला है। क्लाशनकोफ कल्चर यहाँ पर आया है, ड्रग्स कल्चर हमारे आया है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए हैं। तो वी हैव
paid a very heavy price And we for still this are, conflict unfortunately. in We still, I'm Afghanistan. sorry, I'm cutting you short here, تو Governor Sahab, اب but آپ we still are. کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بیس دے دیں، اڈے دے دیں تاکہ آپ یہاں سے وہاں صفائی کریں؟ بھئی اگر ہم آپ کو اڈے دیں گے تو ہمیں نشانہ بنائیں گے. بھئی یہ ہماری جو ہے صورتحال جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم بالکل نہیں ذمہ داری لیتے کہ طالبان وہاں پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے جو ان کو میں نے بتا کے. لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ اس کا ہم نے بڑا خمیازہ بھگتا اور ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ لاہور میں اٹیک ہوا ہے اس میں دونوں ہاسٹائل ایجنسیز، ایک انڈیا کی را اور یہاں سے NDS، دونوں انوالوڈ پائی گئی ہیں. اور پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں، کیونکہ آپ گورنر ہیں پنجاب کے، اس تمام صورتحال جو افغانستان میں بریو ہو رہی ہے اس وقت، اس کے آپ امپیکٹس کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا نخواستہ ایک بار پھر بدامنی کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. کیونکہ جب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی، جی امریکہ کا نقصان ہو گیا، امریکہ کا یہ ہو گیا. بھئی امریکہ کا کیا نقصان ہو گیا؟ امریکہ یہاں آیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، $1 ٹریلین کا نقصان ان کا ضرور ہوا ہے، لیکن چلا گیا. انہوں نے رشیا کو نکالنا تھا، اپنا بدلہ انہوں سے لینا تھا، لے لیا، چلے گئے واپس. اب اصل میں جو بھگتنا ہے وہ تو ہم نے بھگتنا ہے. اور یہی امریکن پولیٹیشین کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم اس کی پرائس پے کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. آپ ہمیں کہتے ہیں ڈو مور، ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم وہاں پر کر رہے ہیں. ہمارے تو انٹرسٹ میں ہے اگر وہاں پہ ہم دیکھیں. پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوگی کہ افغانستان میں سٹیبل حکومت آ جائے اور ہمارا جو راستہ ہے وہاں سے سینٹرل سٹیٹس کو جو ہے کھل جائے سی پیک کا. تو اس سے بڑا پاکستان کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپین جو لوگ ہیں مل کر انڈیا پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں. کیونکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے جو انڈیا ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو. رائٹ گورنر صاحب، ویری کوئکلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو اب اس پوری سچویشن سے خطرہ ہے. وی نو کہ بڑا سیکیورڈ ہے سی پیک، لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں کوئی تھریٹ، امیمنٹ تھریٹ ہے، کنسیڈرنگ کہ ابھی چائنیز ایمبیسی نے بھی بولا ہے اپنے شہریوں کو کہ دھیان سے رہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے جو ہے سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر سی پیک کی پروٹیکشن کو اور سی پیک کی سیفٹی کو، اور ہمارے چائنیز بھائی جو اس ملک میں ہماری مدد کر رہے ہیں، سی پیک میں مدد کر رہے ہیں، بزنس یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی ہم بھرپور طریقے سے حفاظت کریں گے. رائٹ. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو ٹوڈے. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ناظرین، پنجاب کی صورتحال، کچھ ملک کی صورتحال اور کچھ خطے کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. چودھری سرور صاحب کا انالیسز بالخصوص اب چینجنگ ڈائنامکس آف دا ریجن، اس کے اوپر بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان اپنے مسائل حل کرے گا اور افغانستان کے لوگوں نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی تیار رہنا چاہیے ان چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے جو ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک و قوم سب سے پہلے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.